मुफ्ती मोहम्मद शफीउल्लाह के बयानात सुनने के लिए यकीन मुहकम चैनल को सब्सक्राइब करें। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वत्तबअू मा तत्लुश शयातीनु अला मुल्कि सुलैमान वमा कफ़र सुलैमान वलाकिन्नश शयातीन कफ़रू युअल्लिमूनन्नास अस्सिह्र। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। यहूद की यानी बनी इसराइल की आदात बद को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमा रहे थे, और गुज़श्ता दर्स में जो आयत हमने तिलावत की थी उसका मफ़हूम यही था कि उन्होंने खुदा की किताब को पसे पुश्त डाल दिया, गोया कि वो जानते ही नहीं हैं। आज की आयत मुबारक जो तिलावत की है इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यहूद की एक और ख़राबी को इरशाद फरमाया कि ये जादूगर बड़े थे। यहूद में आज भी बहुत बड़े जादूगर रहते हैं, जादू करते हैं, और ये जादू दुनिया पर कैसे और कब आया उसकी तफसील भी इस आयत मुबारका से के इशारात से मालूम होती है। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम के दौर में लोग जादू और मोजज़े में फ़र्क नहीं करते थे। मोजज़ा किसे कहते हैं, करामत किसे कहते हैं, और जादू, करामत और मोजज़े में क्या फ़र्क है। मोजज़ा और करामत ये खुदा की तरफ से होते हैं। जब अल्लाह चाहे किसी नबी के हाथ पर कोई खिलाफ आदत काम ज़ाहिर फरमा दे, इसको मोजज़ा कहा जाता है। मोजज़े का मतलब हर वो काम जिससे बाकी सारी दुनिया उस जैसा करने से आजिज़ आ जाए, इसे मोजज़ा कहते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक उंगलियों से पानी का निकलना ये खिलाफ आदत है, ये अल्लाह की तरफ से हुआ। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी पत्थर से पैदा हुई, पत्थर से कोई जानदार नहीं पैदा होता। ये खुदा की तरफ से एक मोजज़ा था जो नबी के हाथ पर ज़ाहिर हुआ। और अगर वही खिलाफ आदत काम अल्लाह के किसी वली के हाथ पर ज़ाहिर हो जाए, उसे करामत कहा जाता है। करामत का माना अल्लाह इसे इज़्ज़त देना चाहते हैं, और कभी कभार वो खिलाफ आदत काम किसी नाफरमान, किसी खुदा के नाफरमान बंदे के हाथ पर भी ज़ाहिर हो जाता है, तो उसे इस्तिदराज कहते हैं, यानी अल्लाह उसे ढील दे रहे हैं। और अगर वही खिलाफ आदत काम किसी गैर मुस्लिम के हाथ पर ज़ाहिर होता है और वो उसकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ होता है, जैसे मुसैलमा कज़्ज़ाब के पास एक शख्स आया कि आँख में दम कर दो, आँख ठीक नहीं हो रही, जैसे ही फूंक मारी दूसरी भी ख़राब हो गई। हुआ तो खिलाफ आदत काम है, लेकिन उसकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ हुआ है। इसको इहानत यानी तौहीन कहा जाता है। खुदा ने इसकी तौहीन कर दी। और इसी तरह असबाब अगर उसमें इख्तियार किए जाएं और वो असबाब लोगों से मख्फी और पोशीदा हों, तो ऐसे किसी भी अमल को जादू कहा जाता है। कुरान मजीद में जादू के लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ, अल्लाह ने फरमाया युअल्लिमूनन्नास अस्सिह्र। एक और जगह है मा जिअतुम बिहिस्सिह्र इन्नल्लाह सयुब्तिलुहु। ए मूसा अलैहिस्सलाम, अगर ये जादूगर, फ़िरौन के जादूगर कोई भी जादू लाएंगे तो अल्लाह इन सब का जादू बातिल फरमा देंगे और ये भाप बनकर उड़ जाएगा। ये कुरान मजीद की वो आयत है। अगर किसी पर जादू ने अटैक कर दिया हो, मा जिअतुम बिहिस्सिह्र इन्नल्लाह सयुब्तिलुहु पढ़े
تو اس کا جادو بھاپ بن کے اڑ جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ یہ وہ آیت ہے، اللہ نے امت مسلمہ کو یہ آیت، اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو یہ آیت بتائی کہ موسیٰ علیہ السلام پر جو جادو کرتے تھے لوگ فرعونی، تو اس کے ذریعے سے وہ جادو ختم ہوتا تھا۔ بہرحال سحر اس کا معنی ہوتا ہے جادو، اور ایک لفظ ہے سحر، سین کی زبر کے ساتھ، سحر مطلب جادو، سحر سین کی زبر کے ساتھ، اس کا مطلب یہ جو وقت سحر ہوتا ہے، جب ہم روزہ رکھتے ہیں صبح صادق سے پہلے کا وقت، اس کو وقت سحر، اس لیے ہم اسے سحری کہا جاتا ہے کھانا کھانے کو، ہم اسے غلطی سے سحری کہتے ہیں، سحری غلط ہے، سحری۔ سحر کا مطلب ہوتا ہے اجالا اور اندھیرا ملا جولا، صبح صادق کبھی ہوئی نہ ہوئی ہو، اور اندھیرے میں وقت کا اگر رات کے آپ 6 حصے کریں تو 6واں حصہ رات کا، اس کو وقت سحر کہا جاتا ہے۔ اس کو بھی اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ جب حضرت لوط علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاسِبًا إِلَّا آلَ لُوط وَنَجَّيْنَاهُمْ بِالسَّحَرِ، فرمایا کہ لوط علیہ السلام کی قوم پر، آپ کی بستی پر جب عذاب آیا تو ہم نے آل لوط کو بچا لیا، فرمایا وہ وَنَجَّيْنَاهُمْ بِالسَّحَرِ، جب ہم نے آل لوط کو نجات دی عذاب سے تو وقت سحر تھا، وہ سحری کا وقت تھا۔ یہ قرآن مجید میں سحر بھی اللہ نے ارشاد فرمایا، اس کی جمع وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ۔ مومنین کی شان یہ ہے کہ خدا کی بارگاہ میں رات کو کھڑے ہوتے ہیں، ان کے پہلو بستروں سے الگ ہو جاتے ہیں، وہ تہجد کے لیے جب اٹھتے ہیں وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، سحر کے وقت میں خدا کی بارگاہ میں استغفار کرتے ہیں، اللہ ہمارے گناہ معاف فرما، ہماری بخشش فرما۔ اللہ نے مومنین کی صفات ارشاد فرمائیں۔ بہرحال سحر اس جادو کو کہا جاتا ہے جو خفیہ اسباب کے ساتھ کیا جائے، پھر اس کی کئی اقسام ہیں۔ ایک قسم ہے قوت خیالیہ پر انسان قابض اور مسلط ہو جاتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں جو جادوگر آئے تھے وہ یہی جادو کر رہے تھے۔ وہ کیسا جادو تھا؟ اس کو اللہ نے سورہ طٰہٰ میں ارشاد فرمایا یُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِن سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَىٰ، فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پہلے تم ڈالو گے یا ہم ڈالیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم ڈالو پہلے۔ انہوں نے اپنی رسیاں ڈالیں، جب رسیاں ڈالیں اور رسیوں پر جادو کیا تو یُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِن سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَىٰ، لوگوں کو ایسے دکھ رہا تھا جیسے یہ رسیاں دوڑ رہی ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں حقیقت میں دوڑ نہیں رہی تھیں، یُخَيَّلُ ان کے خیال میں ایسے تھا، خیالات پر، ذہن پر جادو کر لینا، دوسرے کو ایسا دکھے کہ یار بڑا کمال کر دیا اس نے کہ سانپ بنا دیا رسیوں کے، حالانکہ رسیاں سانپ بنی نہیں تھی حقیقت میں۔ یُخَيَّلُ ان کے خیال پر، ان کے دماغ پر قبضہ کر کے وہ سوچ رہے تھے، یہی سمجھ رہے تھے کہ یہ جادو ہے اور یہ سانپ ہیں۔ بہرحال ایک جادو کی قسم یہ ہے کہ انسان کو اصل اس کی حقیقت نہ بدلے، انسان اس کو دیکھ کر یہ سمجھ رہا ہو کہ شاید اس کی حقیقت بدل گئی ہے۔ ہمارے ہاں جو جادو ہے عموماً جادو نہیں ہے تو شعبدہ بازی ہوتی ہے۔ ہمارے ہاں جو ہم سمجھتے ہیں کہ جادو ہے وہ جادو نہیں ہوتا۔ میں ایک ایسے بندے کو جانتا ہوں جو تعویذ نکالتا ہے، لوگ جاتے ہیں اس کے پاس تعویذ نکلوانے کے لیے اور بہت زیادہ پیسے دے کر آتے ہیں۔ وہ کوئی دیندار نہیں ہے، وہ کھیتی باڑی کرتا ہے، داڑھی منڈواتا ہے، کوئی پڑھا لکھا بھی نہیں ہے۔ اس کو ٹرک ہے شعبدہ بازی، جس طرح کرتے ہیں ہاتھ کی صفائی، وہ اس نے ایسا کیا ہوا ہے، جگہ بنائی ہوئی ہے، وہاں مٹی اس طرح کی ڈالی ہوئی ہے، بھربھری سی مٹی، اور جب لوگ اس کے پاس آتے ہیں تو جب بھی وہ کوئی گوشت لیتے ہیں تو گوشت کی ہڈیاں ضائع نہیں کرتے، ہڈیوں کے اندر آٹا اور مٹی اور سوئیاں ڈال کے ان ہڈیوں کو رکھ دیتے ہیں، اس کے اوپر آٹا لگا دیتے ہیں، یا وہ بال جمع کر کے آٹے کی گولیاں بنا کر بال اس میں مکس کر کے اس میں سوئیاں ڈال کے اس کو خشک کر لیتے ہیں، اور کچھ تعویذ اس میں ڈال کے بنٹے اس طرح کے بنا لیتے ہیں۔ اب وہ بہت سارے بنا کر جہاں بیٹھتا ہے اس مٹی میں دبا دیتے ہیں۔ کوئی بندے آئے جی تعویذ نکلوانے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ وہاں سے مٹی لے کر آؤ، وہ ہاتھوں سے مٹی لے کر آتے ہیں، اس کے سامنے رکھ دیتے ہیں، کپڑا ڈال کے وہ تھوڑی دیر ایسے کرتا ہے جیسے وہ پڑھائی کر رہا ہو، پھر اس کے بعد کپڑا ہٹاتا ہے، اتنی دیر میں وہ جو نیچے دبے ہوتے ہیں اس کے سامنے وہاں سے اٹھا کر اس کی لائی ہوئی مٹی میں شامل کر دیتا ہے۔ پھر اس بندے کہتے بھی اس کو دیکھو اس میں آ گئے ہیں، جب وہ اس مٹی کو دیکھتے ہیں تو اس میں سے تعویذ نکل آتے ہیں، تو کہتے ہیں بس یہ آپ کے تعویذ نکل گئے۔
تو یہ شعبدہ بازی ہوتی ہے، انسانوں کو بیوقوف بنانا۔ اسی طرح ایک واقعہ میں نے پڑھا کہ جب موبائل کا دور نہیں تھا، ٹیلی فون تھے، تاریں تھیں، 2 شخصوں کو ٹیلی فون کے محکمے سے نکال دیا گیا۔ اب انہوں نے ایسا کیا کہ 1000 میٹر کے فاصلے پر تار بچھائی، وہاں بھی ایک سیٹ لگا دیا، یہاں بھی ایک سیٹ لگا دیا، اور یہ دونوں پیر بن گئے۔ کوئی بھی بندہ آتا اس کو یہ نمبر لینا پڑتا تھا ان سے، پیر صاحب کا وقت لینے کے لیے خلیفے کے پاس آنا پڑتا تھا۔ اب خلیفہ اسے کہتا بھی مسئلہ کیا ہے؟ وہ کہتا جی قید سے مقدمہ، ناجائز مقدمہ ہو گیا، کینسر ہے، فنا ہے، وہ اپنی بات بتاتا۔ یہ ساری باتیں اس کی وہ پیر صاحب سن رہے ہوتے تھے۔ اب یہ تو خفیہ بات تھی نا، یہ تار خفیہ لگائی ہوئی تھی۔ جب یہ کہتا ٹھیک ہے بھی آپ کا وقت ہو گیا طے، آپ کا فلاں نام فلاں وقت میں آپ پیر صاحب کے پاس جائیں گے۔ جیسے پیر صاحب کے پاس جاتے، ابھی وہ مرید صاحب جاتے تو پیر صاحب کہتے کیوں پریشان ہو، مقدمہ آپ کا ختم ہو جائے گا، یہ بھلا کوئی پریشان ہونے کی بات ہے؟ وہ کہتا یار اتنی بڑے پیر صاحب پہنچے ہوئے ہیں، پہلے سے پتہ چل جاتا ہے پیر صاحب کو کہ میں کیا مسئلہ لے کر آیا ہوا ہوں۔ تو یہ آج کل جتنے بھی ہیں یہ شعبدہ باز ہیں، لوگوں کو بیوقوف بنا کر ان سے پیسے لوٹتے ہیں۔ اور یہ جو جادو ہوتا تھا، خیالوں پر جادو کرنا، وہ اور جادو ہوتا تھا۔ بہرحال ایک قسم جادو کی یہ ہے۔ ایک قسم ہے جادو کی، وہ انسان کی حقیقت تو نہیں بدلتے، البتہ وہ جنات کے ذریعے سے جادو کرواتے ہیں۔ باقی اقسام جو ہے جادو کی انشاءاللہ پھر کل ذکر کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔